अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र में आप नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामी ममालिक की जो अफवाज है उसका इत्तेहाद, उसमें पाकिस्तान की शमूलियत या अदमी शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होता तो इस हवाले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, जो पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान के हवाले से ये चीखते चिल्लाते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, अब वही लोग पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक रहे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं। तो इन लोगों के अगराज़ व मकासद क्या हैं, ये किन के कहने पर इस तरह के शोर कर रहे हैं। और नाजरीन, इसी तरह प्रोग्राम में हमारा दूसरा मौजू होगा सोशल मीडिया पर जो ब्लॉगर्स ने एक तूफ़ानी बदतमीज़ी बर्पा किया है ज़ाती बारी ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक़द्दस शख्सियात कुरान मजीद की गुस्ताखियों का ऐसा इर्तिकाब कि करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान का जो पैमरा है उसका किरदार क्या है, पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार क्या है, पाकिस्तानी अदालतों का किरदार क्या है, पाकिस्तान में जो नाम नहाद साइबर क्राइम बिल पास हुआ है उसका किरदार क्या है कि एक तरफ एक आदमी अगर उससे, एक मजहबी आदमी, एक इस्लाम पसंद आदमी उससे छोटी सी गलती सरजद होती है तो उसको जुर्म बेगुनाही में मुद्दतों पाबंद सलासिल किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों मुसलमानों के दिल दुखाने वाले चंद शरपसंद अनासिर उनको खुलेआम छूट दी जाती है। क्या इन लोगों को बैरूनी ममालिक सपोर्ट करते हैं? आज से पहले हमने देखा कि कई बार डेनमार्क में, यूरोपीय ममालिक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाये हुए कार्टून बने, उस पर पूरी कौम ने सदाए एहतिजाज बुलंद किया और वो शरपसंद अपने अंजाम को भी पहुँचे। लेकिन आज वही दिलदोज़ मनाजिर हम अपनी ममलिकत में देख रहे हैं। ये क्या हम देख रहे हैं? इस हवाले से हमारा किरदार क्या होना चाहिए कि चंद एक दो चार बंदों ने पूरी ममलिकत को यरगमाल बनाया, पूरे कौम का दिल दुखाया, और हम हैं कि खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। इन दो मौज़ूआत के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आप नाजरीन हमारा साथ दे सकते हैं। हमारा बराह रास्त कॉल नंबर है 00441144031011। आप हमारा साथ दे सकते हैं। इसी तरह आप हमें लाइव दे सकते हैं अपने फेसबुक से, तो उसके लिए आप सर्च करें विसाल उर्दू टीवी फेसबुक पे, और इसी तरह यूट्यूब पे भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें विसाल उर्दू के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। इसी तरह नाजरीन मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन विसाल उर्दू की दस्तयाब है। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके विसाल उर्दू टीवी सर्च करें, वहाँ से भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। नाजरीन, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आपकी आरा और तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। प्रोग्राम गहरी नज़र का ऑफिशियल पेज फेसबुक पे दस्तयाब है, उसको आप सर्च कर सकते हैं, उसे आप लाइक कर सकते हैं, उसमें आपको हमारी वीडियोस मिल सकती है। आज के प्रोग्राम और इन दो अहम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब अब्दुल वहाब सलीम साहब, जो कि तज्ज़िया निगार हैं और स्कॉलर भी हैं, मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह फ़ोन कॉल पे हमारा साथ देंगे जनाब आरिफ साफ़ी साहब, जो मजहबी स्कॉलर भी हैं और सोशल मीडिया में उनकी दिलचस्पी है, और इसी तरह हमारा साथ देंगे प्रोफेसर आसिम हफीज़ साहब, जो तज्ज़िया निगार हैं, और इसी तरह कुवैत यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शकील अहमद साहब हमारा साथ देंगे। मैं तमाम मेहमानानी गिरामी को दिल के ता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आप नाजरीन की आरा का इंतज़ार रहेगा। हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे शो होगा। तो बाकायदा नाजरीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब सलीम साहब से। तो सलीम साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होता, इस सूरत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? इसके जो अभी हालिया ताल्लुकात हैं आलमी इस्लाम के साथ, ये ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की जो माजी है, माजी में हमारे किन ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, वो मुश्किल औक़ात हमारे काम आए हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो सऊदी अरब और हालिया पिछले कई सालों से तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। इससे कबल हाँ जी, और ये दो ममालिक हैं जो कि इस इत्तेहाद का सबसे अहम जुज़ हैं, सबसे मेन, सऊदी अरब और तुर्की, और इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहे हैं। पहला रुख तो ये है इस इत्तेहाद का कि इस वजह से हमें अपने दोस्तों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए।
اور پھر یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارا نقصان ہو رہا ہو، بلکہ الٹا یہ ہماری عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایسے ہی کہ اس اتحاد کے اندر سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ کیا کہتے ہیں ان ممالک کا ہی ہے جن کی اپنی آرمی موجود ہے، اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا اس میں عالم اسلام کے لیے بہت اہم کردار ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی سربراہی یہ ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ ہمارے ایک سابقہ آرمی چیف جنہوں نے دہشت گردی کے لیے، اتحاد امن کے لیے دنیا میں بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کو اس کی سربراہی دی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تو ہمارے ہو گئے کہ جو دوستی وغیرہ کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے فائدے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں عالم اسلام میں یا دنیا میں بھی، ہمارے بہت سے مسائل ہیں۔ ہمارا افغانستان کے ساتھ ایک مسلسل پچھلے چند سال سے جو ہے کشیدگی کی صورتحال ہے، تو یہ اتحاد جو ہے یہ ایز اے ثالث کردار ادا کر سکتا ہے، ہمارے درمیان تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان بھی اس اتحاد کا حصہ ہے اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اور پھر پاکستان کا ایک مسلسل بنتے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ موجود ہے وہ کشمیر کا ہے۔ تو کشمیر کے مسئلے میں عموماً پاکستان کو شروع سے یہ اس چیز کی شکایت رہی ہے کہ جو عالمی اتحاد ہیں یا اس طرح کی تنظیمیں ہیں ادھر بھارت کا موقف بہت مضبوط رہا ہے، مطلب بھارت نے اپنی لابی ادھر بہت مضبوط کی ہوئی ہے، موقف تو آپ مضبوط نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ادھر اس نے اپنے تعلقات کا استعمال کر کے، اپنے سفارتکاروں کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے پاکستان کی کشمیر پالیسی جو ہے اسے سپوداز کرنے کی کوشش کی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور مطلب مسئلہ کشمیر کو اس طرح شو کیا ہے کہ جیسا کہ یہ بھارت کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ تو ایک تو ان دنوں میں پچھلے ایک سال سے جو ہے کشمیر کا مسئلہ دوبارہ سے عالمی منظرنامہ پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اقوام متحدہ میں دوبارہ سے ڈسکس ہونا شروع ہوا ہے، اور بلکہ صورتحال یہاں تک ہوئی ہے کہ کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ میں باقاعدہ بھارت کے خلاف قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے، اور اس میں بھی ان ممالک نے کچھ ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے، سعودی عرب نے پاکستان کے ابھی اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا تو اس کے جو مستقبل کا کیا ہوگا، جو تعلقات کا مستقبل؟ ظاہری بات ہے پھر جب آپ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تو ظاہری بات ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سرد مہری، کیونکہ ممالک کے تعلقات اس طرح نہیں ہوتے کہ ایک دن میں بنے ایک دن میں ختم ہو گئے، یہ باقاعدہ ہر ملک کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں جو اپنا ماضی میں تعلقات کو دیکھ کے اور مستقبل میں اپنے حالات کو دیکھ کے سیٹ کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بنتے، ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارا معاشی لحاظ سے ان ممالک پہ بہت زیادہ انحصار رہتا ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں ایک دینی رشتہ ہے ہمارے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے بہت سے تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہمارے پاکستانی جو ہیں روزگار کے لیے سعودی عرب میں مقیم ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ آہستہ آہستہ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک یہ ہمارے لیے دینی مرکز کے حوالے سے سعودی عرب ہے ہمارا، تمام مسلمانوں کے لیے بلاد حرم ہے، یہ ادھر 2 حرمین ہیں۔ نہیں، اس میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک چین کو ساتھ لے کے، کیونکہ اگر ہم آس پاس دیکھ لیں، ایک ہمارے پاس افغانستان تھا، اس کو بھی ایران اور بھارت نے ہم سے دور کر دیا، آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے بارڈر پہ بھارت ہے، اور تیسری طرف ہمارے بارڈر پہ ایران ہے، تو صرف ایک چین کو لے کے ہم مستقبل اپنا بہتر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے 1-2 سال کے سے پاکستان کو اس چیز کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ کسی ایک بڑے ملک کے ساتھ یا کسی ایک ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے آپ اپنی بات کو عالمی فورمز پہ نہیں منوا سکتے۔ تو اس وقت اگر آپ نے پاکستان کی پالیسی کو دیکھا ہو پچھلے 1-1.5 سال سے، تو اس میں کافی شفٹ آیا ہے۔ شفٹ یہ آیا ہے کہ پاکستان بیک وقت امریکہ، چائنا، رشیا تینوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہا ہے، تینوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، چائنا کے ساتھ اگرچہ بہت حد تک زیادہ ہیں، لیکن باقی یہ جو تینوں بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے یکساں قسم کے تعلقات ہیں، ایک ساتھ پاکستان کو آگے بڑھا رہا ہے، حتیٰ کہ دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان ان تینوں کے ساتھ ایک سے تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پاکستان کو عالمی فورم پہ بہت فائدہ بھی ہوا۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہو کہ پچھلے 1-2 مہینہ پہلے جب بھارت میں
جو 20 جو اکانومیز ہیں بڑھنے والی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، ان کا اجلاس ہوا جس میں چائنا اور روس بھی شامل تھے. تو اس میں بیسک اس کا مقصد مودی کا اس کانفرنس بلانے کا ہے ہی یہی تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. تو اس وقت پاکستان کی اسی خارجہ پالیسی نے پاکستان کو فائدہ دیا کہ چائنا نے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، اور روس نے بھی آخری موقع پہ آ کے اس چیز سے انکار کر دیا، اور اس کا پھر بہت زیادہ اثر ہوا. ٹھیک ہے، عالمی فورم پہ پاکستان کی اور کشمیر کے مسئلے کی جو ہے وہ سنا گیا اس کے بارے میں. تو اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی اتحاد کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اس لیے صرف چھوڑ دیں کہ آپ کا ایک ہمسایہ ملک جو ہے جو کہ حقیقت میں آپ کا دوست بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں اس سے خوش ہو جائے گا. تو اس سے آپ اپنا مطلب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ 40 ملکوں کے مقابلے میں ایک ملک کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمارا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا اس اتحاد میں شامل نہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. جی میں تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ یا جس طرح وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، تو کیا یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا ان کو باہر کی جو لابی ہے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں میڈیا پہ ہونے والی وہ سرمایہ کاری ہے جو کافی عرصے سے ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے لوگوں کے سامنے سعودی عرب کو اس طرح کا ملک بنا دیا جائے جیسا کہ وہ بہت عجیب و غریب ملک ہے، ادھر جو فیصلے ہوتے ہیں بہت عجیب ہوتے ہیں، پاکستان کیا وہ دشمن ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی آواز جو ہے وہ اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے میڈیا پہ ایسے لوگ قابض ہیں. ٹھیک ہے، مین سٹریم جو میڈیا ہے ہمارا اس پہ ایسے لوگ قابض ہیں، وہ چاہیں تو ایک دن میں سعودی عرب کو پاکستان کا دوست دکھا دیں، دوسرے دن دشمن دکھا دیں. ایسے لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، ان کو پیچھے سے کمانڈ کیا جاتا ہے. تو ابھی وہی ان کی سوچ جو ہے وہ بول رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کمانڈ کون کرتا ہے؟ ان کو ظاہری بات ہے کہ ایک تو سب سے ہمارا جو ازلی اور واضح دشمن ہے بھارت، وہ موجود ہے. پھر یہ جو عالمی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، امریکہ وغیرہ جتنے بھی یہ ملک ہیں ان کا جو اتحاد ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور ہمسایہ ایران موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اس واضح ثبوت موجود ہیں کہ وہ پاکستان کی انڈسٹری میں، میڈیا انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستانی صحافیوں کو، مین جو اینکر پرسنز ہیں ان کو اپنے ایران جو ہے، ایران کی حکومت جو ہے اپنے خرچے پہ بلاتی ہے، ادھر ان کی ضیافتیں کروائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ سب کچھ کیا جاتا ہے. ان کو اس طرح ان کی ذہنی سطح ہموار کی جاتی ہے کہ وہ ایران کے حق میں بولیں، اور ایسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں. اور پھر اصل میں اب ایک کچھ آوازیں جب اٹھنا شروع ہو گئیں کہ ایران جب سب کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے دشمن نہیں، تو اب ایک نئی بات شروع کر دی کہ جی اگر ہم نے اس اتحاد میں حصہ لیا تو فرقہ وارانہ جی جو ہے آپس میں جو تفریق ہے وہ بڑھ جائے گی، انتشار بڑھ جائے گا. تو بھائی دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایسے اتحادوں کا پہلے بھی حصہ بنتا رہا ہے، ایسا کچھ یہ کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس سے پاکستان میں جو موجود ہیں، جو اہل تشیع برادری موجود ہیں، ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اور نہ ہی اس اتحاد کا مقصد زیادہ تر اصل میں یہ کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ اصل میں جی ایران کے خلاف ہے. حالانکہ اگر اس کے آبجیکٹیو پڑھے جائیں، جو اس کے آبجیکٹیو جو جب اس کا اعلان کیا گیا وہ بتایا گیا، تو اس کا بیسک آبجیکٹیو ایک تو مسلم ممالک کا اتحاد بنانا. کالر کو لے لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون، کہاں سے؟ جی سیف اللہ بول رہا جی سر، گجرانوالہ سے. کہاں سے؟ گجرانوالہ سے. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان؟ آج کے موضوع کے حوالے سے میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بالکل پاکستانی فوج کو اور پاکستان کو سعودی عرب کا حصہ بننا چاہیے، اس اتحاد کا حصہ بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے. سعودی عرب کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا فصال بہت اچھا چینل چل رہا ہے. بہت شکریہ، بہت اچھا کتاب و سنت کے لیے آپ زیادہ محنت کریں. شکریہ جی. تو آپ کو ایک میسج اور دینا ہے، میں نے مشورہ بھی دینا ہے کہ آپ علامہ ابتسام علی ظہیر کو بھی انوائٹ کریں کسی وقت. ضرور ضرور، انشاءاللہ ان کو ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں. ہشام الہی ظہیر صاحب کو اور علامہ صاحب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، کئی بار ہم نے ان کو کیا. تو بہت خوشی
یہ ہمارے علاقے میں وشال چینل یہ کیبلوں نے بند کر دیا تھا، میں نے خود چلوایا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سمجھتے شیعوں کا ہے جی، میں نے کہا بھائی آپ اچھی طرح دیکھیں، غور کریں، یہ شیعوں کا نہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور سلامت۔ پاکستان کو سعودی عرب کا اور اس اتحاد کا ضرور حصہ بننا چاہیے۔ انشاءاللہ بنے گا، انشاءاللہ بنے گا، بہت شکریہ نوازش۔ جی عبدالوہاب بھائی۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو مستقبل کا ہے جو منظر نامہ ہے، اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اب ہم جو لوگ ہیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کو بھی میڈیا میں آگے کی طرف آنا چاہیے، کہ تاکہ یہ سوچ بھی بنے کہ پاکستان کے حق میں ہم بول رہے ہیں، کسی دوسرے ملک کی زبان ہم نہ بول رہے ہوں۔ تو انشاءاللہ اس اتحاد میں ہم شامل ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اگر ایک تو ہوتے ہیں ملکی سطح پہ جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک جس طرح اس بھائی نے کہا کہ سعودی عرب میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، تقریباً کتنے، اس کی تعداد کافی ہے، 10 لاکھ 10 لاکھ بتائی جا رہی ہے، اب ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، زیادہ بھی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا اور جو احسانات ہیں سعودی عرب کے یقیناً ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو ہمارے مزدور بھائی ہیں جو کام کرتے ہیں سعودی عرب میں، تو ان کے اس حالت پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے کسی ملک کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں تو ادھر آپ کے جو باشندے ہیں ان کو، مطلب آپ کے ملک سے جو لوگ ادھر آ کے رہائش پذیر ہوتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چائنا ہے، چائنا کے ساتھ جب سے ہمارے گرم جوش تعلقات شروع ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، تو ادھر جب پاکستانی جاتے ہیں تو چائنیز ان کے ساتھ ان کو بڑا وارم ویلکم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جس طرح گفتگو چائنیز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی ان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اثر تو ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس اتحاد کا حصہ بنیں گے، ہم اور پھر اس اتحاد میں کوئی ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کام دیا جا رہا ہے جو کوئی بہت نچلی سطح کا ہے یا کچھ ہے، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں سربراہی مل رہی ہے، اس سے ہماری عزت، ہماری وقت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی، اگرچہ حکومتی سطح پہ نہ بھی کوئی پالیسی چینج ہو۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، ابھی دیکھیں اس اتحاد میں بہت سارے افواج شامل ہیں، اس میں سعودی عرب کی اپنی فوج ہے، سوڈان کی فوج ہے، مصر کی ایک بہت بڑی فوج ہے، ترکی کی بہت بڑی فوج ہے جو نیٹو سے تربیت یافتہ بھی ہیں۔ اتنے سارے ممالک کو چھوڑ کر سعودی عرب نے ہمارے ملک میں ہمارے چیف کا انتخاب کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورا جو عالمی اسلام ہے اس کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، یعنی پاکستان کے اوپر ہیں، اور وہ پاکستان کو اپنا ایک لیڈر مانتی ہیں؟ جی، تو جو بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس سے ہماری جو ہماری ایک اہمیت ہے اس اہمیت میں کمی آئے گی یا نہیں؟ ظاہری بات ہے کہ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے ایک پروفیشنل آرمی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بہت معیاری اور سٹینڈرڈ قسم کا آرمی چیف ہوتا ہے باقی آرمیوں کے مقابلے میں، تو باقی جو مسلم ممالک ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے کہ ایک تو سٹارٹ سے ہی بہت پروفیشنل تھی، دوسرا پاکستان کی آرمی بڑی دیر سے، یہ اصل میں اتحاد جو بنایا گیا تھا وہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے، دہشت گردی کس قسم کی بھی ہو، وہ داعش کی طرف سے ہو، وہ کسی غیر مسلم ملک کی طرف سے ہمارے پہ وارد ہوئی ہو، یا اسی طرح ایران وغیرہ، ان کی تو دہشت گردی کے خلاف اصل اس کا ہے کہ اس کو کس طرح سے اوورٹیک کرنا ہے۔ تو پاکستان کی آرمی جو ہے اس پہ، کیونکہ پچھلے تقریباً 13-14 سال سے اس جنگ میں موجود ہے، اور پھر راحیل شریف جب آئے تو اس وقت پاکستان کے جو حالات تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ دن دہاڑے حملے ہونا، اور ایک عام آدمی جو تھا کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر صحیح سلامت واپس بھی پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا۔ تو راحیل شریف جب آئے تو انہوں نے اس چیز کافی بولڈ قسم کی سٹیپ لیے، ٹھیک ہے، اور کھلے عام ایک تو نیشنل ایکشن پلان کا اعلان ہوا، ٹھیک ہے، کہ جس کی مدد سے پھر کسی کو بھی چھوڑا نہیں گیا، مطلب جس پہ بھی کوئی ثبوت ملا کہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف کام کیا گیا۔ تو اور پھر کیا کہتے ہیں، پاکستان اور سعودی آرمی کے شروع سے تعلقات جو ہیں وہ بہت قریب رہے ہیں۔ پاکستان آرمی جو ہے ان کو، سعودی آرمی کو ٹریننگ بھی دیتی رہی ہے بہت عرصہ تک۔ تو اس حوالے سے جنرل راحیل شریف کا جو انتخاب تھا
تو وہ ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک پڑھا لکھا انتخاب تھا کہ پہلے سے یہ بات سوچی جا چکی تھی کہ اگر ایسا اتحاد بنتا ہے تو اس میں پاکستان کا جو ہے کردار بہت اہم ہوگا اور بہت جو ہے اوپر کی سطح کا کوئی عہدہ ہمیں دیا جائے گا. اچھا، ایک دیکھیں میرے خیال میں سلیم صاحب، جو لوگ اس اتحاد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، راحیل شریف اس کے چیف بنے یا نہ بنے، میرے خیال میں سعودی عرب کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ ترکی سے کوئی چیف بنا لے گا، اپنی فوج کا بنا لے گا، کسی اور ملک کا، بڑی بڑی فوجیں ہیں اس میں. لیکن بیسیکلی جو اس اتحاد میں پاکستان کی شمولیت پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو فکری طور پہ ایران سے متاثر ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو فکری طور پہ سعودی عرب سے کچھ ان کا وہ تضاد ہے، کچھ ہے. تو یہ تو چلیں ہو گئے مذہب اور عقیدے اور عقیدت کی وجہ سے، لیکن ہماری جو سیاسی پارٹیاں بھی اکثر اس کے خلاف بول رہی ہے. اگر میڈیا میں آ جائیں تو بڑے بڑے اینکر جو تجزیہ نگار ہیں، کیا اس معمولی سی لابی نے جو معاشرے میں بالکل کم ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اس لابی نے ایک اقلیت نے ایک پورے مملکت کے جو فضا تھی اس کو، ماحول کو چینج کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ان لوگوں کے دباؤ میں آئی ہیں، یا یہ لوگ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ باہر کے ہاتھ بھی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو، جیسا کہ یہ اصل میں بہت دیر سے جو پلاننگ ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان میں ایسا ملک شو کیا جائے کہ یہ جیسے پاکستان کا دشمن ہے. تو یہ ان کی وہ کامیابی ہے کہ انہوں نے وہ جو عرصہ دراز سے اتنا اس پہ سرمایہ کاری کی ہے، لوگوں کے ذہن بدلے ہیں، تو وہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ میڈیا پہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا، یعنی صرف یہ لوگ نہیں ہیں جو فکری طور پہ متاثر ہیں، بلکہ یہ جو بیٹھے ہیں وہ بھی. اور فکری طور سے اس لیے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران اس پہ بہت دیر سے کام کر رہا ہے. اپنے جو ان کی ایمبیسی ہے، جو ان کے کونسلیٹ جنرل ہیں کراچی میں، لاہور میں، ادھر ایسے لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ میں مثال کے طور پہ ایک بار لے تھا، اس پہ انہوں نے باقاعدہ کانفرنس بلائی تھی جس میں بڑے بڑے ادیب اور یہ سب لوگ شامل تھے، جس میں بہت یعنی کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنے جال میں ان کو پھنسایا. ہاں، وہ سوچ پہ پھر قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران تو بہت اچھا ملک ہے، بہت امن پسند ملک ہے. ایویں لوگوں نے مطلب باتیں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو جلدی پتہ نہیں چلتا کہ ایران کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہے سب سے بڑی بات. دوسری بات میں ایک اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا راحیل شریف پہلے ایسے جنرل ہوں گے جو کہ پاکستان سے باہر آ کے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کام کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. پاکستان کے بہت سے آرمی چیف. ہاں، اس سوال پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیں، بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین، بات ہماری چل رہی تھی کہ اسلامی اتحاد کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. اگر پاکستان اس اتحاد میں شامل نہیں ہوتا تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کے کیا اثرات خطے کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں. اسی طرح پروگرام کا دوسرا موضوع تھا سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے، اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا میں کافی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ان کو ان چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا، یا صرف وہ جوابی کارروائی میں اور گالی گلوچ میں اور بغیر کسی حکمت، بغیر کسی پلاننگ کے وہ اسی طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے. تو اس حوالے سے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو نمبر ہے ہمارا 004444031011. جی عبدالوہاب بھائی، ایک سوال جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ راحیل شریف یا کوئی بھی آرمی چیف اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً باہر کسی ملک میں جا کے اس کو کوئی جاب، یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے.
تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف یہ اعتراض راحیل شریف سے صاحب کے اوپر ہے یا پہلے بھی اس طرح کی پالیسی پاکستان میں موجود تھی اور اس سے پہلے کوئی چیف اس طرح جا رہا اور اس کو منع کیا ہو؟ نہیں جی، یہ ایسا سلوک راحیل شریف صاحب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یعنی پہلے کسی چیف کو منع نہیں کیا؟ کئی پاکستانی جو ہیں مطلب جنرل رینک کے جو ہیں ہمارے جو بڑے آرمی کے تھے وہ کام کرتے رہے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال بلکہ ابھی تک ہو رہا ہے جنرل شجاع پاشا جو ہمارے ISI کے چیف تھے، ٹھیک ہے، وہ متحدہ عرب امارات میں ابھی ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. اور شاید راحیل شریف تو پھر بھی شاید انہوں نے کوئی 2-3 ہفتوں کے بعد اس کو جوائن کیا ہے، بلکہ شاید آئی تھنک 2-3 مہینوں کا درمیان میں فاصلہ ہے. لیکن شجاع پاشا جو تھے یہ اپنی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد متحدہ عرب امارات میں آ گئے تھے اور ابھی تک ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. پاکستان کے آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، ٹھیک ہے، جہانگیر کرامت، وہ اسی طرح امریکہ میں کسی سیکیورٹی کی کوئی ایجنسی تھی اس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. اور اس کے بعد وہ اس طرح کئی اور ہیں، ایک نیوی کے تھے جن کو بعد میں کرپشن کے چارجز میں پکڑا بھی گیا تھا، وہ اسی طرح امریکہ میں کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ تھے. تو اس طرح کئی مثالیں ہیں کہ پاکستان کے جو جنرلز تھے وہ یعنی یہ اعتراض کرنا لوگوں کا بالکل اس کا کوئی بنتا نہیں ہے، بلکہ شاید یہ تو باقی جو تھے وہ تو بالکل ایک نچلے درجے کے عہدوں میں کام کرتے رہے ہیں. اور یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو باقاعدہ کسی منصب پہ فائز ہیں کہ جو کہ فخر کا باعث ہے. تو یہ مجھے یہ اعتراض ان کا بالکل لوگوں کا سمجھ نہیں آتا کہ اچھا. ایک اور مین اعتراض یہ ہے کہ اگر اس اتحاد میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر اس سے اعتراض یعنی اس راحیل شریف کو وہاں پہ بھیج دیتی ہے جو وزارت خارجہ ہے، یا پاکستان کی وزارت خارجہ اس کو NOC جاری کرتی ہے، یا GHQ سے اگر اس کو دے دیا جاتا ہے NOC، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو پاک ایران تعلقات ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو ہمیں پاک ایران تعلقات اور پاک سعودیہ تعلقات اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ یہاں پہ ہم چلیں جی بات جاری رکھیں. ایک کال آ رہی ہے، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون؟ جی وصال اردو. کون کہاں سے؟ جی میں ایران سے. جی ابو لقمان. جی کون؟ جی ابو لقمان ایران سے. ابو لقمان ایران سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایران کی حکومت کو جب مخاطب کرتے ہیں یا مثلا باتوں میں اس کو جمہوری اسلامی مت کہیں، اس کو کہیں جبری آخوندی. ایران جو ہے جبری آخوندی ہے، جمہوریت کی جگہ یہ جبری ہے، زور ہے، زبردستی، یعنی نظامی حکومت ہے، فوجی حکومت ہے. اور اسلامی کی جگہ پہ اسلامی نہیں چاہیے، آخوندی، یہ آخوندی حکومت ہے، پلید حکومت ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو جمہوری اسلامی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بالکل اسلام کا شرعی دشمن ہے، صاف دشمن ہے. یعنی ظاہر ہے، اب دیکھو پورے خاور میانہ میں یعنی پورے ورلڈ میں ہم لوگ دیکھیں تو کیا کر رہی ہے یہ ساری شیطانیت، یہ سب جبری آخوندی کی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو آپ اگر سامنے دیکھیں، ہم لوگ عراق میں دیکھیں، خود ہمارے یہ پیچھے جو ملک ہے پاکستان جو ہے، اس میں ہم لوگ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھو کوئٹہ میں ابھی تو پتہ چلا کہ امام بارگاہ میں سے کتنے یعنی اصلات نکلے، کتنے یعنی مہمات یہ جو اصلے نکلے ہیں، یہ کیا، یہ سب شیطانی ہے سارے یعنی کسروں میں. دیکھو اوسیوں والوں کو یہ لوگ مدد کر رہے ہیں نظامی یعنی. اچھا چلیں جی، بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے جو فوج ہے اگر وہ اسلامی اتحاد میں شامل نہیں ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ پاکستان کو اسلام کے نظریے سے، اسلام کا جو نظریہ جو ہے، جو اسلام کا جو روش ہے، پاکستانی فوج کو یہ روش لینا چاہیے. کیونکہ پاکستان کا جو قیام ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا قیام اس پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کو صرف اسلامی روش لینا چاہیے اور جتنا یہ ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کے سامنے قیام کرنا چاہیے پاکستان کو. اور پاکستان کے جتنے بھی فرقہ واریت جو مذاہب ہیں، سب کو
اپنے آپ کو ان سے خلاص کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، صرف مسلم بن کے اور ایک اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو کے اور ان طاغوتی حکومتوں کے خلاف قیام کریں یہ لوگ۔ چلیں جی، بہت شکریہ ابو لقمان صاحب، ایران سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے، بہت شکریہ نوازش آپ کال کرنے کا۔ جی تو میں نے تعلقات کے حوالے سے بات پوچھی تھی کہ ہمیں ان تعلقات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں وہی بات جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کچھ اور نوعیت کے ہیں، ہمارے آپس میں بہت گہرے اور بہت پرانے تعلقات ہیں کہ مطلب یہ ہے، وہ تو ہم نے اس پہ بات کی ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ پاک ایران تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، تو پاک ایران تعلقات کے پاکستان ایران کے تعلقات کوئی پہلے سے ہی کوئی اتنے کوئی خوشگوار نہیں چل رہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ متاثر ہوں گے۔ دیکھیں سی پیک کے معاملے میں ایران نے کافی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، باقاعدہ ہمارے دشمن انڈیا کے ساتھ انہوں نے اتحاد قائم کیا، اور جو صرف اس لیے تھا کہ گوادر کا جو منصوبہ ہے اس کو متاثر کیا جا سکے، مطلب جو ان کا بندر عباس کی چاہ بہار میں جو انہوں نے بنائی، اس کو صرف اس لیے کہ پاکستان کا یہ منصوبہ متاثر ہو۔ پھر پاکستان کے ساتھ گیس لائن کا منصوبہ تھا تو وہ ایک دم سے انہوں نے کینسل کر دیا، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان کو اس کا نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے پاکستان کے ساتھ پھر کوئی ہمارے ادھر کوئی لوگ روزگار کے لیے مقیم نہیں ہیں۔ کون سے تعلقات کی بات کرتے ہیں؟ یہ مجھے خود نہیں پتا، آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ میں بس سلسلہ روزگار ایران میں مقیم ہوں؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو، اس کے مقابلے میں سعودی عرب میں آپ کو بہت سے ملیں گے، اور پھر کیا کہتے ہیں سعودی عرب ہر مشکل موقع پہ ہماری مدد کرتا آیا ہے، اور ایسے تعلقات ہیں کہ آئندہ بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایران کے ساتھ تو ہمارے کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو کسی نے بتایا کہ ایران نے دہشت گردی کی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں کوئی پاکستان کی مدد کی ہو؟ الٹا ایسے شواہد مسلسل سامنے آ رہے ہیں کہ ایران ہی عاصم صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عاصم حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ سر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں پروگرام کا جو دوسرا سیشن ہے اس حوالے سے کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ چند افراد نے، مخصوص افراد ہیں، ایک لابی ہے، انہوں نے ایک طوفانی بدتمیزی برپا کیا ہے۔ ان لوگوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور ان کے اوپر جو ہمارا پیمرا ہے، ہمارے جو سائبر کرائم بل جو پاس ہوا ہے، اور ہماری ریاست ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ جی اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں تک مقاصد کی بات ہے تو جو یہ گروپ پکڑا گیا ہے یا اس طرح کے اور گروپ سامنے آ رہے ہیں، تو ہم جو دیکھتے ہیں یہ ایسے جو گروپس ہیں بیسیکلی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پلانڈ ہے ایک چیز نا، کہ پلانڈ کوئی ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے اور پاکستان کے اندر یا اردو سمجھنے والے طبقے کو اس میں ایسا مٹیریل پھیلانا کہ جس سے کچھ نفرت پھیلے، کچھ لوگوں میں یہ تاثر پھیلے اور غلط فہمیاں پھیلیں، اور جو ایک کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف باتیں ہیں، اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جا سکیں۔ تو یہ ایک پلان ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ بھی دوں گا کہ تقریباً 6-7 سال پرانی بات، ہم میڈیا میں کام کرتے تھے تو ہم کبھی بھی اگر جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں یا بلاگ لکھتے ہیں شاید ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہو کہ جو ہے نا آپ کبھی بھی امریکہ یا مغربی ممالک کے بارے میں کوئی بات لکھیں تو ہمیں باقاعدہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکن کا، اس کی ایک آؤٹ ریچ ٹیمیں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ رپلائی کرتی تھی۔ اچھا، تو یہ اس چیز کے یہ شواہد ہیں کہ جو تھنک ٹینکس ہیں مغربی ممالک کے، وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم اگر یورپ امریکہ میں دیکھیں تو وہ لوگ جو اردو سمجھتے ہیں یا پشتو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو بڑی ہیوی پیمنٹس پہ رکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ ان سے یہی کام لیا جاتا ہے، ایک تو وہ اردو کمیونٹی کے یا پشتو کمیونٹی کے جو بھی اسلامی، عربی کے بھی ہوں گے اور دوسرے زبانوں کے بھی، کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ کہاں پہ کتنا اسلامی کام ہو رہا ہے اور کون اس پہ کتنا لکھ رہا ہے اور کس طرح اس غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اچھا، جو پروپیگنڈا کا جی عاصم صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہماری ایک بہت بڑی یونیورسٹی اس میں اسسٹنٹ پروفیسر جو سلمان حیدر وہ اس عہدے تک پہنچ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عہدے تک پہنچانے میں ضروری بات ہے کہ اداروں کا بھی کوئی ہاتھ ہوگا، ورنہ وہ خود سے تو اتنے آگے نہیں بڑھے؟
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے، یہ طرح سے حقیقت ہے، یہ اس کو المیہ کہہ لیں کہ پاکستان میں جو ایک گورنمنٹ کا یا ہمارے یہاں جو اسٹرکچر ہے وہ تقریباً آپ اس کو سیکولر کہہ سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو صحیح یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ گورنمنٹ لیول پہ جاب کی، این جی اوز کی جاب پہ جانا ہے، بائی چانس اگر آپ نے کوئی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہے یا بائی چانس آپ کے ذہن میں کہیں پہ بھی کوئی ایک تاثر آتا ہے کہ اس کا تعلق کچھ دینی جماعت سے رہا ہے یا اس کا تھوڑا سا رجحان دینی ہے، تو لوگ یعنی آپ کو وہ جاب ہو سکتا ہے وہ نہیں دیں گے. تو میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں، آپ یہ المیہ سمجھیں کہ بہت سے لوگ دینی جذبات، دینی خیالات ہونے کے باوجود اپنی جاب وغیرہ میں اس چیز کو چھپاتے ہیں. تو یعنی یہ اس چیز کو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کا جو سیکولر تھا، جو اس طرح ذہن رکھتا تھا، وہ اس پوزیشن میں پہنچ گیا. کیونکہ آپ اس کو تسلیم کریں کہ جو یہ لوگ ہیں جو سیکولرزم کو مان رہے ہیں، جو پاکستان کو ایک خاص طرح کا یہاں پہ نظریات پھیلانا ہیں، بہت منظم ہے، ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور جی عاصم صاحب، یہ تو ہو گئے ان کے اغراض و مقاصد، اور یہ ہو گئے، یہ ہمارا ایک المیہ ہو گیا جو مملکت میں. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ نہ معاشرے کے نمائندہ ہیں، نہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، ایک مختصر سی لابی ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ منظم ہیں، تو اب اس کے برخلاف یا ان کے مقابلے میں ہم اکثریت ہیں لیکن خاموش ہیں. ابھی ایسی نازک صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اصل میں ہم جو ہے نا، نمبر ون تو ظاہر بات ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی سچویشن کا مقابلہ اتنی تیاری سے ہوتا ہے جتنا بڑا آپ کو چیلنج درپیش ہوتا ہے. جی مثلا اگر آپ کو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا چیلنج ہے، اور اگر ہمارے دینی طبقے کے لوگ، دینی رہنما اور جو ایسے لوگ جو درد رکھتے ہیں دین کے حوالے سے، اگر وہ کہیں سمجھتے ہیں کہ بھی اس سے واقعی ان کے دل دکھے ہیں اور ان کو تکلیف ہوئی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس چیز کو بھی ایک طرح کی نیکی سمجھے. ہمارے ہاں اگر جب تک یہ ماحول رہے گا کہ ہم کچھ خاص چیزوں کو تو عبادت سمجھیں گے اور ان پہ پیسہ لگانا یا ان کے لیے وسائل فراہم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں ثواب ہوگا، جبکہ دوسری طرف یہ جو چیزیں ہیں، میڈیا ہے، میڈیا میں کام کرنا ہے، کیمرہ ورک کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے، کلپس بنانا ہے، اور سوشل میڈیا کے لیے یا دوسرے ٹریڈیشنل الیکٹرانک میڈیا کے لیے کام ہے، اس کو بھی ایک عبادت کی طور پر یا اس کو بھی ایک دین کی خدمت کے طور پر سمجھا جائے اور اس کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں. تو اب جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو ہم میڈیا میں کچھ لوگ ہیں یا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ کسی کو کنونس کرنا جی آپ میڈیا کے لیے بھی کچھ ڈونیشن دیں. اس میں جب آپ کے وسائل ہی نہیں ہوں گے تو آپ ظاہر بات ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی مٹیریل تیار نہیں کر پائیں گے، آپ اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر پا سکتے. تو یہ صرف میری دعاؤں سے، یہ اس چیز سے کہ بس اس کو برا سمجھ لیا جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ ہم بہت تعداد میں زیادہ ہیں، ہم اس کا حل کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا. چاہے تعداد میں کام ہو، چاہے تعداد، لیکن جب آپ کا فوکس اس طرف ہو. اس میں یہ میرا ایک میڈیا پرسن کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں کیوں اس طرح ٹیکس نہیں بنتے ہیں. ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، وہ کیوں کر ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے یا بڑے ادارے یا میڈیا کے اداروں کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ خود بنانے کی کوشش کرتے کہ جن کے تحت اس طرح کے کام ہوں کہ معاشرے میں اسلام کے لیے اور دینی ایک چیزوں کے فروغ کے لیے کام کیا جا سکے. چلیں جی عاصم صاحب، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. جی ناظرین، بہت سے سارے حضرات ایسے ہیں ان کی کالیں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم نے ابھی مزید 2 مہمانوں کو لینا ہے فون کال پہ، اور اسی طرح ہمارا جو پروگرام کا دوسرا سیشن تھا اس کے حوالے سے ابھی ہم عبدالوہاب صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا. جس طرح عاصم صاحب نے کہا کہ ان کے اغراض و مقاصد اور یہ پھر ملک کا ایک المیہ ہے، لیکن آپ کیا میسیج دیتے ہیں؟ مثلا میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، دیگر ہمارے بہت سارے نوجوان کرتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن منظم ہیں. تو ابھی ہمیں ایک تو عاصم صاحب نے کہا کہ ہمیں ان جیسے وسائل پیدا کرنے ہوں گے، اور جس طرح وسائل اور نظم کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. کوئی دوسرا پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی میں اسی کو تھوڑا اور واضح کرنا چاہوں گا کہ
ہمارے جو لوگ ہیں اکثر تو سوشل میڈیا اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے شاید یہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی ہے، لیکن سوشل میڈیا آپ کے لیے بالکل اوپن ہے کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ وہ اسلامی نقطہ نظر سے یا ایک نظریاتی لحاظ سے اسے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ آپس میں بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ منظم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں کام کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میری سوچ کے اور لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ جو لوگ تھے، ایک تو ان کے پیچھے کیونکہ لابی موجود تھی، مغربی جو این جی اوز، ایران، انڈیا، یہ لوگ موجود تھے اور باقاعدہ ان پہ سرمایہ کاری کر رہے تھے. اور دوسرا پھر ان کو ٹیکنیکلی بہت سی سہولیات میسر تھیں کہ ان لوگوں کو مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پراکسی کے طریقے سے اپنا آئی پی ایڈریس چینج کرنے کے لحاظ سے، اس لحاظ سے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو اگرچہ پاکستان میں بیٹھے پوسٹیں کر رہے ہوتے تھے یا اپنی تحریر شیئر کر رہے ہوتے تھے، لیکن ہمیں اس طرح لگتا تھا کہ جیسے یہ باہر کہیں سے بیٹھے ہیں، ادھر سے بات کر رہے ہیں. اور وہ جو کام ہے تو اس لیے جو کیا کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکلی جانتا ہے کس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ پوسٹ کیسے بنائی جا سکتی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ اس کے پیجز کیسے بنانے ہیں، بلاگ کیسے بنانا ہے، ویب سائٹ کیسے بنانی، تو ان سب لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوگا، تب جا کے ہم ان کا جو منظم طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ابھی تو الحمدللہ کچھ ان کا زور ٹوٹا ہے، لوگوں پہ ان کی حقیقت واضح ہوئی ہے. تو چلیں ان کے اغراض و مقاصد تو واضح ہو گئے ہیں، لیکن ایک پروفیسر ہے وہ ایک ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی میں اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ اور پھر اس کی یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس نے کلاس میں پڑھایا ہوگا بچوں کو ان کی کب سے ان کی ذہن سازی بھی وہ کر رہا ہوگا. تو اس میں آپ اداروں کو کتنا ملوث سمجھتے ہیں؟ مثلا ہمارا پیمرا ہو گیا، یا ہمارے جو ایجنسیاں ہو گئی، یا ہمارے دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے. اصل میں پھر وہی بات آ جاتی کہ ہمارے ہاں جو لٹریچر ہے، جو لٹریچر کا پروفیسر تھا آئی تھنک، سائیکولوجی، فلاسفی، ان چیزوں میں ہمارا دیندار طبقہ بالکل دھیان نہیں دیتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علوم ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تو اس جگہ نے فل تو ہونا ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی تعلیمی ادوار سے گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے جو پوسٹیں ہوتی ہیں اکثر ان پہ اس طرح کے لوگ ہی قابض ہوتے ہیں. اردو ادب ہے، انگریزی ادب ہے، سائیکولوجی، فلاسفی، ان سب چیزوں میں ایسے طبقے کا قابض ہے جو کہ دین سے جن کا تعلق بالکل نہیں ہے، دین سے بیزار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں. مطلب طلاب ان سے اس لیے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب طالب علم کلاس میں جاتے ہیں تو ان کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، مذہب کو بہت پڑھ لیا ہے، میں نے سب کچھ کر لیا ہے. تو میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ جو آپ کی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی وہ نا ایک نیا جو شروع کیا ہوا کہ انسانیت، ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہر انسان کا احترام کریں جی، ہر ایک کو عزت دیں. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک دوسری چیز اس کو بھی یعنی ڈال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی. تو اظہار رائے کی آزادی کا جو مفہوم ہمارے معاشرے میں ہے، کیا آپ اس مفہوم سے متفق ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی میں آپ جو مرضی کریں، کسی کا دل دکھائیں؟ اظہار رائے یہ ہم نے مغرب سے مستعار لی ہے نا، ایسے ہی ہے نا کہ ادھر سے آیا کہ اظہار رائے کی آزادی، روشن خیالی اور روشن خیالی کہ ہر ایک کو جو اس کے ذہن میں ہے جو وہ بول سکتا ہے. لیکن آپ خود ان کی تاریخ دیکھیں کہ آپ آج بھی امریکہ میں، یورپ میں آپ بیٹھ کے آپ ہٹلر کے حق میں بات نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہولوکاسٹ کا جو سارا معاملہ تھا یہ جھوٹ ہے اور جو یہ تعداد بتائی جاتی ہے یہودیوں کے قتل کی یہ غلط ہے. اسی طرح کے یہ اور معاملات ہیں. آپ اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں برطانیہ کی ایک رکن کو، ممبر کو اس لیے عہدے سے ہٹا دیا گیا کہ اس نے اسرائیل کے خلاف بیان دیا تھا. اب دیکھیں نا کہ اب یہ کتنا اظہار آزادی رہا ہے. یہ سب کیوں مسلم ممالک میں ہی اور ایسے ممالک میں ہی لاگو ہوتا ہے کہ جہاں پہ اب ہماری ایک حد ہے کہ دو قومی نظریہ پاکستان کی اساس ہے. اس کو اگر اب ہم ختم کر دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر تو ہمیں انڈیا میں شامل ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की। सर ये बताएं कि जो पाकिस्तान का जो इस्लामी ममालिक का इतिहाद है, इसमें अगर पाकिस्तान शामिल नहीं होता तो इसमें प्रोग्राम का बुनियादी आज मौजू ये है कि इससे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, ख़ासकर खलीजी जो ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं या पूरे आलमी इस्लाम के जो ममालिक हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया और अब्दुल्ला आप सलीम साहब को भी सलाम। पहली बात तो ये है कि जब फरवरी 2016 में एक इस्लामी इत्तेहाद का ऐलान किया गया और इसमें अब तक 40 ममालिक ने बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है और पाकिस्तान इसमें शामिल होगा या ना होगा, अब ये बहस खत्म हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 28 अगस्त 2016 को जब दूसरी बार शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान दौरे पे आए थे, उस वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी और जनरल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल से मुलाकात में भी इस बात की पेशकश की थी कि पाकिस्तान न सिर्फ इस इत्तेहाद में शामिल हो बल्कि इसकी सरबराही भी कबूल करें। जी, तो यकीनन पाकिस्तान तरफ से मुस्बत इशारे मिले थे। तो अब ये बहस नहीं है कि पाकिस्तान नहीं, तो ठीक है, वो इशारा तो दिया था वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे चीफ साहब ने भी मुस्बत में उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन उसके ऊपर हमारे कुछ कालम निगार और कुछ एंकर पर्सन, कुछ तज्ज़िया निगारों ने और कुछ दीगर हज़रात ने, मुआशरे के जो चंद अफराद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया कि ये उन्होंने गलत किया था, पार्लियामेंट में उन्होंने बात किए बग़ैर, सेनेट में किए बग़ैर उन्होंने क्यों हाँ कर दी। तो क्या समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्यों इतनी मुतज़लज़िल है? जी जी, तो एक बात मैं आपको बताऊं, 10 अप्रैल को पार्लियामेंट ने एक 12 निकाते करारदाद पास की थी ना, जिस करारदाद में पॉइंट नंबर 11 में वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है सऊदी अरब की सलामती को खतरा होने की सूरत में पाकिस्तान सबके शाना बशाना करते होंगे। जी ठीक है, अब ये इतिहाद सऊदी अरब की सरबराही में तमाम इस्लामी ममालिक, इसमें 41 से 43 ममालिक ने अब तक बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है। उनकी सरबराही में जब इत्तेहाद बन गया है तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने खुद इजाजत दी है कि अगर सऊदी अरब अपनी सलामती को खतरा महसूस होता है तो सऊदी अरब की सलामती को, अगर वो इस तरह की कोई इत्तेहाद बनाता है या सऊदी अरब को जरूरत होती है अपनी सलामती के लिए, तो पाकिस्तान को इजाजत है कि पाकिस्तान की सिर्फ इजाजत नहीं बल्कि पाकिस्तान शाना बशाना खड़े होंगे और पार्लियामेंट के करारदाद में सही तौर पर वजाहत मौजूद है इसमें, अब इसमें कोई इबाहम नहीं। दूसरी बात यह है, एक इत्तेहाद, मैं आपको एक चीज बताऊं, 11 अप्रैल को पाकिस्तान को एक पेशकश की गई थी, सऊदी अरब मुखालिफ इत्तेहाद पर जो पेशकश किया गया था, जिसको पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने इसको रद्द किया था और ये इत्तेहाद जो चलाया था सऊदी अरब में नहीं, 11 अप्रैल 2015 में इसकी मुहिम चलाई गई थी और पाकिस्तान तुर्की दोनों ने रद्द किया था। उसके बाद फरवरी 2016 में ये इत्तेहाद जो अमल में आया और क़याम लाया, इसका क़याम अमल में लाया गया इसको और पाकिस्तान ने बाकायदा इसमें शमूलियत इख्तियार की है। और नहीं डॉक्टर साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ डॉक्टर साहब, बाज़ लोग हैं कुछ माशरे में जो नहीं चाहते कि इस, अगर सबकी ख्वाहिश है, अक्सरियत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, हमारे चीफ़ वहाँ पे जाएं, हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, एज़ाज़ की बात है कि वो पाकिस्तानी चीफ़ से इस्लामी चीफ़ बन जाएं, लेकिन कुछ अनासिर हैं जो नहीं चाहते किसी बैरूनी दबाव के या बैरूनी इमा पर। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होता और अपनी खारजा पॉलिसी में कोई तरमीम कर लेता है इन लोगों के दबाव में आके, तो इससे जो अलाक़ात हैं, जो ताल्लुक़ है, वो किस हद तक मुतासिर होगा? बिल्कुल, पहली बात ये है, अगर पाकिस्तान ये कबूल कर लेता है सरबराही तो बड़ी एजाज की बात है जी। अगर पाकिस्तान इसको मुस्तरद कर लेता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान दुश्मनी को होगा। इस वक्त जनरल राहिल को अगर उसकी सरबराही दे रहे तो उसकी सबसे मुखालफत में आगे हैं। दूसरी बात, इस्लामी ममालिक में
اس کے خواہشمند اس کی سربراہی کی سب سے خواہشمند مصر ہے. مصر کے دو نمائندے مصریوں نے بھی دیے, مصر کی حکومت نے بھی دیے, اور پاکستان کو بہت بڑی اعزاز ہے. اگر یہ اعزاز پاکستان کو, تو تاریخ میں پاکستان کی جو ہے قائدانہ صلاحیت وہ عالم اسلام میں تسلیم کر لیا جاتا ہے. اگر اس تاریخی موقع کو ہم مسئلات کے شکار ہو جائیں, اور دیکھیں کہیں پر بھی عالمی سطح پر اس کے اوپر تحفظات کا اظہار نہیں کیا. ہم اپنے طور پر کوئی کہانیاں گڑھ رہے, کوئی کہانیاں بنا رہی, لیکن کہاں ہے کس ممالک نے کس فورم پر اس اتحاد کی کھل کے مخالفت کی, اپنا موقف کیا ہے کسی نے نہیں دیا ہے. اور اس اتحاد کا مقصد بھی عالمی اسلام کو جو درپیش مسائل ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور اگر پاکستان اس سے الگ ہو جاتا ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں راحل شریف وہاں چلے گئے, میں اپنا یہ پوچھتا ہوں بھائی, آپ کو ایک راحل شریف کے وہاں جانے پہ آپ لوگوں کو بڑا وہ رولا لگا ہوا ہے. آپ تو لاکھوں پاکستانی جو خلیجی ممالک میں برسر روزگار ہیں, آپ ان میں سے 10 کو بلا کے پاکستان میں روزگار فراہم کیوں نہیں کرتے؟ آپ زبردست, بہت خوبصورت بات جی. آپ بلائیں نا 10 آدمی کو 20 آدمی کو آپ بلا کے, جو پاکستان میں بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں جو پڑھے لکھے کرتے ہیں نوکری کرتے, 10 کو بلا کے آپ اپنی سیکورٹی میں اپنی جنرل لوگ کو نوکری دے دیں نا پہلے. آپ کو اپنی پاکستانیوں کی وہ نظر نہیں آتے, ان کی جو روزگار وہاں لگی ہوئے, آپ 1 لاکھ پاکستانی کو لا کے جب نوکری دے دیں ان کو پہلے. لاکھوں پاکستانی وہاں سے کماتے ہیں, پرسوں میں وہاں کٹے آ رہا ہے فلائٹ میں, ایک مزدور مجھے کہتا ہے یار سعودیہ کی خوشحالی میرے گھر کی خوشحالی ہے. وہ کہتے ہیں سعودی عرب کی معیشت کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو میرے گھر کا چولہا بند ہو جائے گا. یعنی صرف مملکت کو, یعنی جی مملکت کو پاک ایران تعلقات اگر دیکھنے بھی ہیں تو مملکت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے کتنے محسن ہیں, کتنے وہاں پہ پاکستان کے لوگ ہیں جو وہاں پہ برسر روزگار ہیں, ان کے گھر کے چولہے ان ممالک سے چل رہے ہیں. یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ مملکت کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی, نوازش آپ کی. جی عبدالوہاب صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے, کیا جو دوسرے ملک کا وہ نام لے رہے ہیں, ایران کا یا کوئی اور بھی ہو یا پاکستان خود ہو, تو پاکستان ایران میں اتنی یعنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے 10 پاکستانیوں کو بلا کے وہاں پہ کوئی روزگار فراہم کرے؟ میں تو آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ نے کبھی سنا کہ وہ صرف وہ گفٹ دینے کے لیے بلا رہے ہیں, اور بس وہ صرف ان کو استعمال کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کا فائدہ منسلک ہے یا جو ہماری سوچ پہ قابض ہو سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ آپ کو کبھی کوئی نہیں ملے گا کوئی کہ میں ایران میں اس لیے مقیم ہوں کہ میں ادھر روزگار کر رہا ہوں, بلکہ ایران میں ہے بھی کیا ہمارے لیے تو سعودی عرب ہر لحاظ سے. تو اس وقت یعنی یہ باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کیا یعنی اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہوگی یا نہیں؟ ابھی تک پالیسی تو تقریباً ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے, شکیل صاحب نے عرض کیا کہ پاکستان تو اس اتحاد کا حصہ تو ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ سربراہی نہیں لیں گے تو یہ آپ کا اپنا نقصان ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ خبر بھی دی کہ مصر جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار بیٹھا ہے, بڑے سب تیار بیٹھے ہیں. اعزاز کی بات ہے. جی بالکل. تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس ایسا اتحاد جو کہ حرمین کی حفاظت کے لیے, مسلم ممالک کے مشکلات دور کرنے کے لیے بنا ہے, اس کی سربراہی ہمیں مل رہی ہے. تو اگر اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے مطلب جو ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کس مقصد پہ قائم کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی نظریے کے اوپر. تو جیسا کہ ہمارے بانی جو تھے پاکستان کے قائد محمد علی جناح, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب فلسطین کا مسئلہ نیا شروع ہوا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے ایک ناسور ہے, اس کو ختم ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سب مسلمان جو ہیں آپس میں اتحاد رکھیں. تو یہ ہمارے بانی اور ہمارے نظریے کی بھی یہ دوبارہ اسی میں بقا ہے کہ ہم اس کو اس اتحاد میں شامل رہیں اور اس میں جو ان کے سربراہ بنیں. معذرت ہمارے پاس ٹائم ختم ہے, اس لیے جو دوسرا موضوع تھا اس کے اوپر ہم نے صرف پروفیسر صاحب سے بات کی ہے, انشاءاللہ پھر اس کو کبھی لیں گے. ناظرین بہت شکریہ آپ کا بھی اور جناب عبدالوہاب سلیم صاحب کا.
کسی وجہ سے عارف صافی صاحب کی کال نہیں ملی. باقی دیگر تمام مہمانان گرامی جناب پروفیسر عاصم حفیظ صاحب اور جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارا ساتھ دیا. اور ناظرین, آپ جو ناظرین نے کال ملائی اور ہم ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس کو ریسیو نہ کر سکے, ان سے بھی دلی معذرت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی کال کو بھرپور ٹائم دیا جائے گا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین, کسی بھی مملکت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن شاید کہ قسمت بار بار آ کے ہمارے دروازے کھٹکھٹاتی ہے, لیکن ہم اپنا دروازہ کھولتے نہیں, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت اچھی ہو جائے. ابھی کس حالت میں ہیں ہم, ابھی یہ تو ذرا سوچیں. صرف ہم ہی نہیں, پورا عالم اسلام کس حالت سے دوچار ہے. ایک کے بعد دیگرے ایک ملک کو توڑا جا رہا ہے, ایک ملک کا سقوط ہو رہا ہے, ایک ملک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ اتحاد ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ یہ اتحاد اینٹی شیعہ ہے, نہ اینٹی ایران ہے. یہ ایک اسلامی اتحاد ہے. اس میں پاکستان کو شامل ہونا چاہیے. اس اتحاد کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, یہ ابھی دنیا پہ واضح ہونے ہیں. اس پہ کوئی تبصرہ تجزیہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن بظاہر اسلامی ممالک کا اتحاد ہے. اس میں پاکستان کو ہر حالت میں شامل ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا تو نہ تو اس سے اس اتحاد کے اوپر کوئی فرق پڑے گا, نہ ہی ان کو چیف کا مسئلہ ہے. ان کے پاس ترکی ہے, ان کے پاس سوڈان ہے, مصر ہے, سعودی کی فوج ہے, عمان کی ہے, UAE کی ہے. بہت بڑی فوجیں ہیں ان کے پاس, وہ کسی اور سے بنا لیں گے. لیکن یہ اپنی قسمت کو خود ہی لات پہ مار کے اس کو پرے کر دینا, یہ اس کے مترادف ہے. دوسری بات ناظرین کے مملکت میں ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہے سوشل میڈیا پہ. اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے, اس پہ ہم مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی بات کریں گے. لیکن جس طرح عاصم صاحب نے کہا کہ جب تک ہم اپنی تیاری نہیں کرتے اور صرف یہ ایک خام خیالی اور یہ سوچ کے کہ ہم اکثریت ہیں, ہم اگر نکلیں گے ہم یہ کریں گے وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کام کرنا ہوگا, اپنے مخالف کو فوکس کر کے, وسائل کو اپنے برابر کر کے, ہمت اور جرأت اور جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے. بصورت دیگر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اکثریت ہیں, ہم اس ملک میں ہماری تعداد سے زیادہ ہے, اس سے کچھ بھی نہیں بننے والا. نہ اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ ہم ان عناصر کا سدباب کر سکتے ہیں. دن بدن یہ ہمارے اسلامی نظریے اور ہمارے تشخص کو اسی طرح پامال کرتے رہیں گے. ناظرین بہت شکریہ, اجازت چاہتا ہوں, اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.